बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़िम, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान सुल्तानी गवाह बन गए हैं। मुबैना इक़बाली बयान में उन्होंने यकीनी तौर पर लंकाई ढा दी है, मगर सवाल ये कि एक माह से लापता मुल्ज़िम के इक़बाली बयान की कानूनी हैसियत क्या होगी, इसके ऊपर आमिर साहब का तज़िया हम शामिल करेंगे। और एक बड़ा ही अहम सवाल ये भी कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनने जा रहा है, जैसे कुछ इशारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मिले। इसके ऊपर आमिर साहब का तज़िया होगा। और इसके साथ साथ तख्त जाने से पहले जो तख्तियों का शौक़ है वो अपने उरूज पर है। इफ्तिताह पर इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का महबूब मशग़ला हमें लगता है कि बन चुका है। जल्दबाजी में मुकम्मल होने वाले तामीराती मंसूबे अवाम किस शक्ल के अंदर भुगत रही है, ये भी आमिर साहब के सामने मैं सवाल रखूंगी। आमिर साहब, आज़म खान साहब वो अचानक से वो तो नहीं आए, बयान आ गया उनका। कुछ लोग कह रहे हैं शायद वो गंगा नहा कर आए हैं। मैं तो मेरे उनके मुतल्लिक डे वन से यही जज्बात थे। ये चेयरमैन साहब पीटीआई जो है ना, इनकी मर्दम शनासी की प्रॉब्लम रही हुई है कि ये जो बेताशा लोग हैं, आज भी जब उनको ये बताया गया कि जनाब ये बयान आ गया है, मुबैना बयान आ गया है, उन्होंने कहा जी वो बहुत ईमानदार आदमी है, तो मैं जब तक सुन ना लूँ तो मैं कमेंट भी नहीं करूँगा। तो ये उनके बहाम थे। हमारे कह रही है नहीं कि हम ज़्यादा चालाक हैं, और हमने तजर्बे में बहुत इस तरह के लोग देखे हुए हैं। जब बहुत नीचे से किसी को लेके आए तो ये इस तरह का अक्सर यही नतीजा निकलता है। मगर हमारे लिए हैरानी बिल्कुल नहीं थी। हमने ही शायद ये खबर ब्रेक की थी, यकीनन ब्रेक की थी, और बड़े दिन पहले ही हमने बता दिया था कि ये तोता जो है ना, ये टट्टर करके बोलने वाला है, ये आजकल पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब कि ये हमारे लिए हैरान कुन खबर नहीं थी, ये हम बता चुके थे। आज़म खान जो काफ़ी तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, अब वो गायब हैं और शायद वो अप्रूवर के तौर पे या गवाह के तौर पर जो है वो सामने आ सकते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और बहुत से फैसलों में डिसीजन मेकिंग के वो आई विटनेस भी थे, तो उनके लिए जो है ये जो गवाह वाली सेक्शन है वो ख़ास तौर पर लाई गई है। तो ये बड़ा टेलर मेड किस्म का जो है वो लाया जा रहा है कि जो कप्तान साहब हैं चेयरमैन पीटीआई, उनको जो है हर तरफ से लीगली जो है वो ऐसा कवर किया जाए कि एयर टाइट हो जाए जो सारी लेजिस्लेशन, और कहीं पे कोई लूप होल ना रहे। पीटीआई के 4 साल दौर के अंदर सबसे ज़्यादा किसी ने पावर एंजॉय की तो वो आज़म खान थे कि ये सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं थे, ये पूरी अपनी कॉटरी चलाते थे। और इन्होंने एक पैरेलल निज़ाम बनाया हुआ था, शहजाद अकबर ये सब मिलके, और काफ़ी लीडरशिप जो थी उनको शिकायत रहती थी पीटीआई चेयरमैन से कि जनाब ये शख्स जो है ना ये हमारे से ज़्यादा ताकतवर है और अकाउंटेबल नहीं है। और इनको आपको याद होगा कि जिस तरह के फवाद और नरगस सेठी की तरह इनको भी 21वें ग्रेड में लाया गया था। और फिर अगेन हमने देखा कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द वो अपने तमाम अपने बैच के और अपने से बेताशा जूनियर अफराद को जो है तरक्कियाँ दी ताकि अपनी भी ये 22वें ग्रेड में इनकी तरक्की हो सके। और एक क्लोज तरीन आदमी, और उस वक्त अगर कोई पीटीआई चेयरमैन से इनके ख़िलाफ़ बात करता था, फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 दफ़ा मुझे ख़ुद भी याद है उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उस प्रेस टॉक्स में हम मौजूद थे कि इनके मतलब बात करता था वो बहुत बुरा मना जाते थे। जिस तरह बुज़दार के मतलब बुरा मनाते थे, उससे ज़्यादा बुरा मनाते थे कि अगर आज़म खान के मतलब बात कर दे। और अगर आज़म खान पे ये चल रही है बात, हो सकता है हम गलत हों, अगर वो इसमें बनते हैं, कोई अप्रूवर बनते हैं या उनका कुछ तरह का रोल आता है, तो ये एक बड़ी, मैं क्या कहूँगा, एक आयरॉनिक होगी। शायद ये नहीं था, लेकिन आमिर साहब जो बयान उन्होंने दिया है वो आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ हद तक हैरान कर गया, जिस तरीके से मोड़ा गया तहकीकात और जी? ये जो है मेरे साथ रियाजुल हक साहब ने जो है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, तो लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हमें ज्वाइन भी करेंगे। तो ये जो उन्होंने बयान दिया है उनका बयान नहीं है। बयान जिस तरीके से आया है कि वो ना उसमें आज़म खान साहब पेश किए गए हैं, ना उनका बयान पेश किया गया है, ना ये बताया गया है कि वो किस मजिस्ट्रेट के सामने, किस केस के अंदर, कहाँ वो बयान हुआ, ये कोई तफसीलात नहीं है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक थर्ड पार्टी वो एक उसका एक समरी सी बता दी गई कि उनके
اس کا یہ پہلے وہ میڈیا کو لیک کی گئی اور اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے گورنمنٹ نے ثناء اللہ صاحب نے اس کے پوائنٹ جو ہے ان کو ریفر کیا تو اس لیے اوتھینٹسٹی آ گئی کہ اس میں کچھ حد تک صداقت ہو سکتی، مگر ابھی کسی نے وہ دیکھا نہیں ہے، مبینہ آپ استعمال کریں۔ باقی اس کے اندر جو اب کیونکہ جو آفیشل آ گئی ہے وہ ایف آئی اے کی اب یہ نوٹس ایک آ چکا ہے جس میں ان کو بلا لیا گیا ہے، پی ٹی آئی چیئرمین کو 25 تاریخ کو ایف آئی اے میں 25 جولائی کو بلا لیا گیا ہے کہ آپ حاضر ہو جائیں اپنے دستاویزات کے ساتھ ورنہ آپ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس میں جو ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ چارجز آف پریجوڈیسنگ دی نیشنل سیکورٹی and interest of the state by directly revealing without proper authorization the classified information by the Prime Minister۔ یہ اور انہوں نے جو کہ آپ نے قومی سلامتی کے امور کے متعلق جو غیر اپنے اختیار سے باہر جاتے ہوئے جو ہے نا تعصب پھیلانے کی کوشش کی، اور یہی باتیں رانا ثناء اللہ نے بھی کی کہ سابق وزیر اعظم نے سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا اور سائفر کو ذاتی مفاد اور ملکی اداروں کے خلاف استعمال کیا گیا اور سائفر کے ذریعے اداروں کے خلاف رائے ہموار کی جائے گی، جس کو وہ ایک انہوں نے بتایا کہ یہ آرٹیکل 6 کے متعلق بھی غور کر رہے ہیں اور اس کو ہم خصوصی عدالت میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی بھیجیں گے۔ آرٹیکل 6 کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ابھی دیکھنا ہے، قانونی ماہرین اس کو طے کریں گے، مگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کہا کہ خصوصی عدالت میں ہم اس کو بھیجیں گے، باقی لیگل ڈپارٹمنٹ ان کا دیکھ رہا ہے۔ باقی جہاں تک تو یہ سازش والا معاملہ ہے، اس کے اندر جو اصل پوائنٹ ہے جو اس کے اندر جو کی نظر آتی ہے جس میں میرا خیال ان کو پھنسایا جائے گا یا پھنسایا جا رہا ہے وہ ہے کہ سائفر کو مبینہ طور پہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، چھپا لیا، اس پہ بعد میں آتے ہیں، مگر یہ جو باقی قومی سلامتی والا کہ اس کو بیچ دیا گیا، سائفر ہوا نہیں ہوا، سازش تھی نہیں، اس کے اوپر جو ہے قومی سلامتی کونسل کی جو میٹنگ تھی اس کے یہ ہمارے پاس الفاظ بھی موجود ہیں، بالکل اکنالج بھی کیا گیا تھا، ظاہر ہے اس کے اندر فوجی قیادت بھی تھی، پولیٹیکل قیادت بھی تھی، پرائم منسٹر بھی سابق تھے۔ وہ اگر آئی ایس پی آر کا آپ کے پاس وہ ویڈیو بھی ہو تو دکھا دیں، اس کا ڈیمارش کرنے کا اور جو ہے اس کا اقرار کرنے کا کہ اس کی زبان توہین آمیز تھی اور اس کے اندر ہماری بےزتی کی گئی ہے اور ان کو ڈیمارش جو ایسا میسج بھیجا جاتا ہے پروٹیسٹ کا، داخلت ہوئی ہے اور ڈیمارش کیا تھا۔ جی یہ نہیں پوائنٹ، اصل جو کیس میں نے کہا نا وہ سائبر کو چھپانے کا کیس کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک آپ نے بریچ آف قانون کی یہ خلاف ورزی کی گئی ہے، اور آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں کہ یہ اعظم خان نے جو اپنے مبینہ بیان کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے انہوں نے اعظم خان کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے غیر قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھ لیا، سائفر واپس مانگنے پر سابق وزیر اعظم نے اس کی گمشدگی سے متعلق بتایا، یہ اعظم خان کہہ رہے ہیں، اور اعظم خان نے یہ کہا کہ جب تک میں عہدے پر رہا سابق وزیر اعظم نے سائفر واپس نہیں کیا اور وہ سائفر کو عوام میں پیش کرنا چاہتے تھے، میں نے مشورہ دیا کہ خفیہ کوڈڈ دستاویز کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ان کا جو ہے اس کے اندر بیان ہے، مگر آڈیو لیکس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، وہ آڈیو لیکس کا جو ایف آئی اے نے کیس ان کے درج کیا گیا ہے اس کے اندر ٹوٹلی جو یہ باقاعدہ کیونکہ کیس ایف آئی اے کو تحقیقات کے لیے کہا ہوا ہے، یہ کیبنٹ کی نے اس کے اندر باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جناب اٹس اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی کی اس کی تحقیقات کی جائیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آڈیو لیکس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جب تک وہ خود آدمی کوئی سامنے نہ آئے تو وہ کویسچنیبل تھا، وہ کیس کے ہونا کو نہیں ہے، مگر اب جب خود اقرار، مگر اس آڈیو لیکس میں مبینہ آڈیو لیکس میں یہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے، یہ یہاں پہ میرے پاس وہ کوٹ ان کوٹ جو ہے سٹوری پڑی ہوئی ہے کہ جس میں مبینہ طور پہ اس آڈیو لیک میں یہ تھا کہ سابق چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھیلا جائے اور یہ امریکہ کا نام نہ لیا جائے، جبکہ اعظم خان کا اس کے اندر زیادہ قصور لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس سے پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ایجنڈا کیسے آگے پروموٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فارن سیکرٹری سہیل صاحب جو ہیں ان کو بھی اس کو بیوروکریٹک لیول پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور یہ باقاعدہ اس کے اندر تو کلیئرلی آڈیو میں یہ قصوروار تھے جو کہ
کے مشورہ بھی دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کے اوپر کیسے جو ہے کرنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے وہ ایماندار آدمی اعظم خان صاحب, یہ انہوں نے پریس ٹاک میں کہا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے جو بالکل اس میں کہا ہے. اب اس میں بے تحاشا سوالات ہیں, سوالات اس کے اوپر جو آ جاتے ہیں وہ اس میں سب سے بڑا جو سوال ہے وہ تو یہ آج کے جو بیان آئے ہیں کہ یہ اس کی, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 1 ماہ سے یہ لاپتہ تھے, ان کے متعلق ان کے خاندان نے جو ہے FIR جمع کروائی گئی تھی اور یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب ان کو شاید کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور وہ کسی جگہ غائب ہے. تو اب یہ 164 اقبالی بیان آ گیا, اقبالی بیان جو ہے اس کی ویسے بھی پاکستان میں تاریخ رہی ہوئی ہے کہ یہ فار ایگزامپل حدیبیہ کیس کا سب سے بڑا ایک اسحاق ڈار کا اس کے اندر اقبالیہ بیان آیا تھا اور وہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جاتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے انڈر ڈیورس وہ کیا گیا, وہ مکر گئے اور اس کو ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے نا فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو اس کی انویسٹیگیشن بعد میں نہیں کوئی اتنا روشن ماضی نہیں ہے اس کا اقبالی بیانات کے یہ بعد میں. ابھی اس صورت میں تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے 164 کا بیان ان کی ہینڈ رائٹنگ میں تھا. ابھی ان کا بیان ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس مجسٹریٹ نے کیا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کیس میں ہے. اقبالی بیان کیا ہوتا ہے 160 پہلے ایک کیس ہوتا ہے کہ جی یہ ایک کیس ہے, اس کی FIR درج ہوئی ہوئی ہے, یہ تفتیش کی تھی, تفتیش کے اندر وہ پروور بنتا ہے. سو بھائی کیس نہیں پتا کہ کیا ہے, انڈیکیشن آ رہی ہے کہ سائبر گم ہونے کی ہے, آج یہ FIA کے اس میں سے آ گیا. داخلہ صاحب نے بھی کہا کہ برآمد کرانا ہے ہر صورت ان کے گھر سے, یہ بڑا بہت بڑا. اس کے بعد جو ہے پھر مزید جو یہ انہوں نے کہا کہ سائفر برآمد کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم کا گرفتاری ضروری ہے, لازمی. اب ان کی جو ان کو بلا لیا 25 جولائی کو تو گرفتاری دیکھیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ان کی گرفتاری ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, وہ اس کو قانون کے حوالے سے 180 کیسز ہیں جس میں بھی چاہیں وہ انہیں پکڑا جا سکتا ہے. تو نیب بھی چاہے تو مہینے کے لیے ان کو قانون میں جو ترمیم آئی ہے ان کو ایک جیل میں جسمانی ریمانڈ لے کے رکھ سکتی ہے 1 مہینے کے لیے وہ. مگر یہ ایک پولیٹیکل کوسچن ہے کیونکہ یہ ایک رسک ہے کہ ایک گیمبل ہے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے. آگے جو ریئیکشن آیا وہ مذمت سب نے اس کی کر دی, مگر یہ نہیں پتا کہ نیکسٹ ٹائم اس کا کیا اثرات ہوں گے. تو اس کے لیے یہ گرفتاری ان کی جو ابھی تک جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیسز سے زیادہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو, جو بھی اختیار میں جن کے اختیار میں ہے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو آیا گرفتار کرنا ہے یا نہیں ہے. اس کا یہ مقدمات تو پہلے بھی ان کے پاس دہشت گردی کے بھی ہیں, غداری کے بھی ہیں, کرپشن کے بھی ہیں, عدت اپنی ریموو کرنے کے بھی ہیں, وہ ٹیرین رائٹ والا کیس بھی ہے, بے تشا کیسز ہیں, 180 کیسز ہیں, 180 کیسز ہیں, وہی بھینس چوری والے بھی کیسز ہیں. اس طرح کے کچھ کیسز بھینس چوری والے ہی ہیں. مگر گرفتاری تو کسی جگہ بھی کی جا سکتی ہے, کسی چیز میں بھی, جس طرح باقیوں کو پکڑا جاتا ہے کسی چیز میں بھی اٹھا لیتے ہیں, اوپر منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں, لے جاتے ہیں. ابھی پرویز الہی کا ہی دیکھ لیں کہ وہ ایک جگہ سے چھوٹتے ہیں, دوبارہ ان کو اندر کر دیا جاتا ہے, پھر وہ نکلتے ہیں, دوبارہ اندر کر دیا جاتا ہے. تو یہ ان کو جو نئی گرفتاری ہو رہی یا یہ جو مقدمات ہیں اس کی پولیٹیکل نوعیت ہے. اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی عامر صاحب, اس کے اوپر میں بات کروں گی, مگر چونکہ یہ سارا ماحول, یہ سارا موسم جو ہے الیکشن کے لیے ہو رہا ہے, الیکشن پہ بھی بات کر رہے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر سیاسی لیڈر ہیں, رہنما ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, انہوں نے میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ کا پراپر تعارف یہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام ہی کافی ہے کہ یہ سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے تکلیف تو اس لیے دی تھی کہ ہم نے الیکشن کے ریفارمز کے اوپر بات کرنی تھی, کل سے ان سے ٹائم لیا ہوا تھا. تو آج یہ کیونکہ بام شیل پھٹ گیا, بات ان سے ہم الیکشن ریفارمز پہ ہی ایز پرومسڈ کریں گے. میں صرف بریفلی ضرور ان سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ بھی کابینہ کی حصہ تھیں جہاں پہ یہ سائفر کا سارا کیس بنایا گیا کہ جی وہاں پہ لہرایا گیا اور یہ نہیں ہوا, کس نے کیا کہا. تو ڈاکٹر صاحب بریفلی اگر اس پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ یہ کیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. ایکچولی میں بھی آج ذرا ٹی وی سے دور ہی رہی تھی تو یہ چیزیں میں بھی فالو نہیں کر سکی,
پر ابھی میں آپ کی کنورسیشن جو سن رہی تھی اس سے ہی میں نے کچھ اندازہ لگایا ہے. بٹ جہاں تک ہے بہتر تو یہ ہوگا کیونکہ جو ان کی کچن کیبنٹ تھی, ہم تو ایک الائڈ پارٹیز تھے, اور جو میری منسٹری تھی وہ اس قسم کی تھی کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, کہ میرا زیادہ سپورٹس اینڈ صوبوں کے بیچ میں CCI کی طرف میرا زیادہ فوکس تھا. تو ان سارے میٹرز کو وہ اپنے کلوز جو بھی ایڈز تھے ان سے ہی ڈسکس کرتے تھے. تو اس کے لیے تو بیسٹ لوگ وہی ہوں گے جو PTI کے بڑے سینئر لیڈرشپ تھی, کچن کیبنٹ تھی, اور وہ آپس میں ان کا کہ وہ بہتر ان ساری چیزوں کا بتا سکیں گے جن سے یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں. ہم سے تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہی نہیں تھیں, اس لیے میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکوں گی. اور جہاں تک اعظم خان صاحب بھی وہ کرتا دھرتا یقیناً تھے, لیکن یہی ہے کہ ابھی بس جو آپ لوگوں کی کنورسیشن سے ہی میں اندازہ ایک کر رہی ہوں, اور جو ان کی آڈیو کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے, اور وہ تو چیزیں خود ان کے ہی اگینسٹ جاتی ہیں. پر بہرحال اس کو تو میں جب تک دیکھ نہ لوں اور اس کو بہتر طریقے سے فالو نہ کر لوں تو میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. وہ تو ہم بھی نہیں کامنٹ کرنا چاہ رہے, مگر ہماری مجبوری ہے کیونکہ ابھی سارا ہوا بھی ہے, نہ وہ بیان آیا ہے, نہ ان کو سامنے لایا گیا ہے, نہ مجسٹریٹ کا پتہ ہے, نہ کیس کا پتہ ہے. مگر بہرحال ہماری مجبوری ہے کیونکہ یہ ایک ہم حالانکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, مگر پھر بھی بات تو کرنی پڑتی ہے. پر میں ذرا کوئکلی آپ سے, کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے, کیونکہ یہ سارا جو یہ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے یہ گھوم پھر کے اس کا جو نقطۂ عروج ہوگا وہ الیکشن ہے. اور الیکشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کن حالات میں, کن قوانین میں, رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے. اور ایک چیز جو یہ اچھی ہے کہ ریفارمز کے اوپر بات ہو رہی ہے, ذرا ہمیں بتائیں, آپ اس کا حصہ ہیں کہ یہ آپ کو یہ اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا ہے, کوئی اعتراضات ہیں آپ کے بھی؟ جی بہت شکریہ, آپ نے پہلے تو بالکل صحیح کہی, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ریفارمز ایکچولی ہونی چاہیے ابھی, کیونکہ یہ ان کیمرہ سیشن ہے تو میں شاید اس کے زیادہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نمائندگی ملی ہے, اور اس لحاظ سے کہ میں اپنا رول ادا اور ہمارے پارٹی کے جو کنسرنز ہیں وہ میں ریز کر رہی ہوں یہاں. تو ابھی تک تو جس طرح چل رہا ہے یقیناً ایک کچھ اعتراض مجھے ہیں, کچھ چیزوں پہ میں ڈس ایگری کر رہی ہوں, پر حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنے. تو وہ کیونکہ یہ بھی سب اس کا ایک نقص تو ایک بہت بڑا ایک اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ بہرحال جیسے بھی حالات میں ہے, پاکستان کی انتخابی طور کے اوپر پچھلے الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑی پارٹی PTI ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں مسنگ ہے. تو جب ایک سب سے بڑی پارٹی مسنگ ہوتی ہے تو اوتھینٹسٹی میں تو فرق آ جاتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ بالکل قوانین تو پہلے بھی الیکشن کمیشن کے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور بھی یہ سارے ایگزسٹ کرتے ہیں, اصل بات ہے امپلیمنٹیشن کا, نیت کا, اور وہ جنہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے ان کا ہے. جو اب تک نگران گورنمنٹ کا پنجاب میں اور KP میں ہم نے حال دیکھا, اور جو الیکشن کمیشن کا رویہ رہا ہے, اس سے تو کوئی زیادہ امید نہیں ہوتی کہ یہ فیئر الیکشن ہو جائیں گے, آپ جتنی مرضی ترامیم کر لیں قوانین میں. میرا یہ فیلنگ ہے, آپ مجھ سے ایگری کرتی ہیں؟ جی بالکل, کہ اگر جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کمیٹی میں سینیٹر علی ظفر صاحب کی نمائندگی ہے, اور لیکن انہوں نے صرف ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے. اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچھی پارٹیسپیشن رکھتے اور اس میں اپنی تجویز دیتے, اور انہوں نے ایک دن اٹینڈ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی رائٹنگ میں بھیجیں گے. ایز فار ایز میرا تعلق ہے, دیکھیے کہ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں جس طرح لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز ہوئی ہیں, اور اس میں جس طرح کا رول رہا ہے اس کے لیے نہ صرف میں بلکہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, چاہے جماعت اسلامی ہو اور ڈفرینٹ پارٹیز کے بہت زیادہ اختلاف ہیں.
تو وہ سب چیزیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر خوش اسلوبی سے اس جگہ پہ اس فورم میں ایڈریس کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو میں نے کافی ریز کی ہیں باتیں اور میں امید کرتی ہوں, میری توقع ہے کہ یہ ان چیزوں کو, میری گریوینسز کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو بھی ہماری شکایات تھیں الیکشن کمیشن سے اور ہم نے جو بھی بنا کے بھیجے, کمپلینٹس بھیجی, کسی ایک کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی الیکشن فیئر ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہوں, تو آپ سب کا موقف لیجئے اور حقیقی ریفارمز ہونی چاہیے. انتخابی اصلاحات حقیقی بنیاد پر ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. صرف یہ ضرور کہوں گا کہ علی ظفر شاید اسی لیے میٹنگز میں نہیں بیٹھے کہ ان کو پتا کہ یہ قانون بننے کا اور ترامیم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اگر نیت ہی خراب ہو اور الیکشن کمیشن اس رول کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ موجود تھی. عامر صاحب کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے ورنہ بریک کی طرف میں بڑھیں گے؟ بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ریاض الحق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر بے تحاشا سوالات ہیں. اتنے بڑے چھید, آج کل میرا فیوریٹ لفظ ہے چھید. کشتی میں چھید, مقدموں میں چھید, تو میں بس چھید کے لائف از آل اباؤٹ چھید. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں, مگر بریک پر جانے سے پہلے عامر صاحب مجھے منع بھی کریں مگر اس کے باوجود میں یہ کریڈٹ ضرور لوں گی کہ اعظم خان کے سلطانی گواہ بننے کے بارے میں پہلی مرتبہ پاکستان کے میڈیا پہ ہمارے پروگرام کے اندر ہمارے کورسپونڈنٹ نے یہ خبر دی تھی اور ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے 2 ہفتے پیچھے ہم چلے جائیں تو یہ خبر ہمارے شو سے بریک ہوئی تھی. بریک سے واپس آئیں گے تو کورسپونڈنٹ ہمارے ریاض الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعظم خان صاحب کے سلطانی گواہ بننے کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی, خبر آگے وہ گھر پہنچ گئے ہیں. نہیں, خبر تو پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ 2 دن سے گھر پہ ہی رہ رہے ہیں. تو یہ بھی کہا کہ جی اپنی مرضی سے وہ گئے ہیں. تو ایف آئی آر کس نے کٹوائی پھر؟ ایف آئی آر کے خاندان والوں نے جو ہے نا غلطی سے کر دی تھی. تو یہ آپ اس طرح کی تنزیہ باتیں نہ کریں. میں تو سوال کر رہی ہوں آپ سے. وہ پہلے وہ جو پرانی جو تھی اصطلاحات جو تھی نا کہ ناردرن ایریاز کے لیے گئے ہیں, محکمہ زراعت, وہ خلائی مخلوق, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. یہ نئے ماحول کے اندر نئی اصطلاحات جو ہے نا وہ بنانی پڑیں گی. مگر سنجیدہ بات یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کہ اس کے اندر کافی سارے سوالات ہیں. مثلاً یہ کہ یہ اس میں جو اہم بات یہ وزیر داخلہ نے کی کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں, جس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے ارد گرد آنا بانا نہیں ہے. اس کے اندر کیبنٹ کے اور لوگ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ نیکسٹ سیکنڈ ان کمانڈ اب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر ان کو جیل کر دی جائے تو انہوں نے کہہ دیا کہ شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے. اور اسد عمر نے بھی کہا ہے کہ نہیں جی بالکل شاہ محمود قریشی صاحب, اور ویسے بھی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ, تو وہ لیڈ کریں گے. تو یہ ان کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ اس کڑکی کے اندر آپ بھی آ سکتے ہیں. سو یہ ان کے لیے بھی ایک میسج دے دیا گیا ہے. پھر یہ کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ خصوصی عدالت میں بھیجا جائے گا. تو یہ کم از کم وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں, فوجی عدالت والا اس میں کم از کم نہیں کہا. اس کے بعد جو باقی مجسٹریٹ کا وہ تو سارا والا معاملہ ہے. تو میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ اعظم خان کے متعلق جو ہے وہ میرے جذبات آپ نے پہلے ہی سن چکے ہیں جو ہم 10 دن پہلے کہہ رہے ہیں. اور یہ ہم جب سے یہ آئے ہیں ہمارا ان کے اوپر ہمیشہ اعتراضات رہا, کیونکہ یہ ایک پیرل گورنمنٹ چلاتے تھے اور یہ وہاں پہ ایک تگڑم تھی جو ہے. فار ایگزامپل یہ اب میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو پی ٹی آئی والوں کو پی ٹی آئی کے جو بیان آیا ہے اس کے اندر جو کچھ ریئیکٹ کیا ہے, کچھ اس کے اندر ان کے ویلڈ پوائنٹس ہیں کہ فار ایگزامپل یہ ان کا شروع سے سٹانس رہا ہوا ہے اور یہ پی ٹی آئی چیئرمین کا بھی پی ٹی آئی کا بھی رہا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے. تو جوڈیشل کمیشن کا تو نہیں بنے گا کہ اس کے سے اور بھی چیزیں بڑی کھلی چیزیں سامنے آئیں گی اور شاید پاکستان کی اس میں تھوڑی سی سبکی بھی ہو.
تو وہ نہیں ہوگا. یہ جس طرح کے توشہ خانے کا بھی جوڈیشل کمیشن, باقی چیزوں کا بھی جوڈیشل کمیشن, وہ ایک سلیکٹیو طریقے سے کیسز یہ کیے جا رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سارا یہ لیگل نہیں ہے. لیگل کے اندر آپ جائیں تو یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ یوں پکڑ کے یوں سزا ہو کے یوں نہیں ہے, بڑی کمزور ہوئی ہیں عدالتیں. مگر بہرحال عدالتوں کے اندر ایک لیگل سسٹم موجود ہوتا ہے. ایک تو وہ ٹائم کنزیومنگ ہے. یہاں پہ یہ اب 2-3 مہینے کے اندر جو ہے الیکشن اناؤنسمنٹ سر پہ آ گئے ہیں, تو یہ سزا ہو کے قید میں چلے جانا, جیل میں چلے جانا اور وہ کرنا, یہ اگر کسی کو پکے طور پہ کرنا ہے تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہی ہے. پھر یہ پورے پروسیس سے یہ چھوٹے کورٹ سے چلتا ہے, پھر ہائی کورٹ میں آتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں آتا ہے, اور اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے, کیسز کی ڈیٹیل بھی بتانی ہوتی ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. سو یہ لہٰذا سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی فیصلہ ہی ہے, اور اس لیے جو اس کو میں سیاسی نظر سے دیکھتا ہوں. مگر یہ ضرور ہے کہ ریاض الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں. ریاض الحق, میں آپ نے یہ خبر بریک کی اور بڑی چیزوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے جی. مجھے یہ ہے جو اس کے اندر اندیشہ کہ ابھی لوگوں نے تو اس کی ڈیٹیلز نہیں بھی آئیں کہ یہ کیا ہے, کس طرح ہوا, کیا کیس ہے, کیونکہ کیس تو پتہ چلنا چاہیے کس کیس میں ہے. مگر یہ فکر ضرور کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو کہ اگر یہ طوطے نے بولنا ٹرٹر شروع کر دیا ہے تو یہ طوطا تو بالکل ساتھ میں رہا ہوا ہے. تو یہ 180 جو باقی کیسز ہیں یہ اس کے اندر بھی اقبالی بیان دے سکتے ہیں. اور جو کیسز کمزور ہیں, جب اس میں ایک کوشچن تو ضرور آ جاتا ہے کہ جناب انڈر ڈیورس اور جس طریقے سے وہ کیا گیا ہے پہلے اور ان کا اپنا قصور ہے تو ایک اپروور کا. پر بہرحال یہ باقی توشہ خانے میں بھی اپروور بن سکتے ہیں, یہ اس کے اندر بن سکتے ہیں, القادر کیس میں بھی, کسی بھی کیس میں بھی کچھ بھی گواہی دے سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اور اوورآل باقی ڈیٹیل بھی جو اس کیس کے حوالے سے آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی عامر صاحب بہت شکریہ. بالکل ہم نے کچھ دن پہلے اس پہ کی اور آپ نے اپنے پروگرام میں ظاہر چلا بھی دیا اور آپ کا اس پہ بھرپور تبصرہ تھا. اب اس پہ تھوڑا سا 2-3 چیزیں اس سٹوری سے آگے کیا ہے. جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہمیں کچھ جو ہمیں مل رہے ہیں کلوز, جو ٹکرز یا جو کچھ بھی شیئر کیا جا رہا ہے, ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے آ رہا ہے سارا کچھ. تو اس میں وہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جب یہ بلایا انہوں نے کہ جی آپ نے پیش ہونا ہے 24 تاریخ کو, اور اسد عمر صاحب کو بھی بلا لیا, قریشی صاحب کو, خان صاحب کو کہا گیا ہے ساتھ کہ سائفر سے متعلق چیزیں لے کے آئیں. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ سافٹ سے متعلق کیا ہے, کوئی دستاویزات نہیں ہے, کوئی والیوم نہیں ہے, کیا ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی بیس پہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے. وہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ, یا نوٹس ان کو ایک قسم کا کر دیا جائے گا کہ آپ اب آئے ہیں تو اگلی دفعہ اپنے ساتھ جو ہے آپ اس تاریخ کو آئیں, اور آپ جو لیٹر آپ کہہ رہے تھے جو ڈی کا پوائنٹ ہے, جو ڈاکومنٹ مبینہ طور پہ پیش کیا گیا ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جی وہ ویڈیو بھی اس کا چلانا ہے, اور وہ ویڈیو بیان بھی ہم نے دیکھا کچھ چینلز میں بھی چلنا شروع ہو گیا. تو وہ جو نقطہ ہے کہ جی وہ مجھے پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا, ان سے کہا جائے گا کہ جناب وہ جو سائفر آپ سے گم ہو گیا ہے وہ جو ہے آپ لائیں, اور اگر وہ فرض کریں نہیں ملتا, اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے کیس بلڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ آگے پیچھے ہے, یا خان صاحب کے پاس نہیں ہے, یا جو کچھ بھی ہے وہ دیکھنا ہی ہے. تو اس کے گرد کہانی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کہ جی سائفر جو تھا اتنا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا وہ گم ہو گیا, لہٰذا یہ ان پہ جو ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہے. تو پہلا تو نقطہ یہ ہے. دوسرا آپ نے بات کی اعظم خان صاحب کی کہ اب یہ طوطا بولنا شروع کرے گا. بالکل مجھے جو خدشہ ہے, ایک چیز تو ہمارے سامنے یہ آ گئی. دوسرا جو سب سے اہم ہو سکتا ہے وہ توشہ خانہ کا ہو سکتا ہے کہ جب القادر جو کیس تھا ٹرسٹ والا 192 ملین پاؤنڈز والا, یہ سارا اس میں ظاہر ہے وہ کیبنٹ کی چیزوں کو دیکھتے رہے قریب سے, سارا کچھ جو کچھ ہوا جتنا دیکھتے رہے سارا کچھ, اور اس کے متعلق بھی ان سے ضرور بیان میرا خیال ہے یا لے لیا گیا ہوگا یا شاید لیا جائے گا. لیکن میرا یہ زیادہ گمان ہے کہ جتنے دن یہ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو اس ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں ان کے مطابق چیزیں جو ہے کلیکٹ کر لی گئی ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ 140 کیسز تو کچھ نہیں نکلا, لہٰذا کوشش یہ کی جائے گی کہ آج جو چیزیں آئی ہیں یہ ایک نقطۂ آغاز ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹپ آف دا آئس برگ ہے مزید اس میں سے کیا نکلتا ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا جس طرح کہ ایک دوسرا جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو توشہ خانہ ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے لائی جا سکتی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں مزید چیزیں
سامنے آ رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں اعظم خان سے مزید یہ کیا نچوڑ کے انہوں نے نکالا ہے اور آخر میں انہوں نے گھر بھیج دیا اس کو. جی یہ میں پڑھ دیتا ہوں. آج جو ہے نذیر افضل چند صاحب نے جو ہے وہ ایک تو ان کا ایک پرانا یہ کہا کرتے تھے, خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اعظم خان جھوٹ نہیں بولتا اور اعظم خان ایماندار ہے اور کبھی اعظم خان کسی دباؤ میں نہیں آتا. سو یہ تو خان صاحب کی مرتب شناسی کی کہانی ہے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ سلام پیش کروں کچھ افسروں کو. بریگیڈیئر اسلم حیات قریشی صاحب یہ پیپلز پارٹی میں پرنسپل سیکرٹری تھے. سعید مہدی صاحب یہ نواز شریف کے دور میں پرنسپل سیکرٹری تھے. فواد حسن فواد ان کے تھرڈ ٹینیور کے اندر پرنسپل سیکرٹری تھے. اور آج چیمہ جو شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور ابھی بھی پی ایم ہاؤس میں کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ کم از کم ان کا یہ کہنا تھا, مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے بھی جیلیں کاٹی مگر ٹٹر طوطے کی طرح نہیں کیا. اور یہ طوطا بغیر جیل میں بھی جائے, پتہ نہیں کدھر تھا, جیل میں تھا کہ نہیں تھا, وہ بولنا بھی شروع ہو گیا ہے مبینہ طور پہ. کل کو کوئی پتہ نہیں طوطا ایک دم جو ہے نا شیر بن کے نکلے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, جس طرح کہ بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ مجھ سے انڈر ڈیورس کروایا گیا. مگر یہ بھی ضرور کہنا پڑے گا کہ یہ ان حضرات کو جیل میں ہوا اور کافی ناجائز بھی تھے, اور پھر بھی ایک کوشش ضرور تھی کہ ایک لبادہ سا ایک لیگل پروسیس کا بھی ضرور رکھا گیا, کسی جگہ کم کسی جگہ زیادہ. مگر یہاں تو ٹوٹلی مادر پدر آزاد ہے, کوئی رولز نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, جس کو جب مرضی اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ غائب ہوتا ہے, وہ پیش ہی نہیں کیا جاتا, ایک دم مہینے کے بعد وہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تو بالکل ڈیفرنٹ بال گیم ہے. تو مگر میں ریاض آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس الزام کو کہ سائفر غائب ہو گیا ہے, اب ان ہز ورڈ اگینسٹ خان صاحب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے پاس گم ہو گیا ہے, کل کہ وہ کہیں جی مجھے نہیں پتہ, اس کے بعد ذمہ داری تو پرنسپل سیکرٹری کی بنتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا جی فلانا میرے بیٹا اٹھا کے لے گیا تھا گھر میں, جو ہے میں باتھ روم میں گیا تھا تو یوں ہو گیا, کسی پی این نے لیا. یہ بہرحال پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر جس طرح وہ اسی کی ذمہ دار ہوتی ہے, یہ ذمہ داری ایون حالانکہ پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کافی چیزیں جس طرح کیبنٹ میں جب یہ ڈسکس کیا گیا تو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے. مگر یہ ثابت کرنا کہ یہ کافی سورسز میں بھی سائبر جاتا ہے, یہ فارن آفس میں بھی ہوتا ہے, یہ فوجی قیادت کے پاس بھی جاتا ہے, یہ پی ایم ہاؤس میں بھی آتا ہے, تو اس کو ثابت کرنا کتنا مشکل یا آسان ہوگا؟ عامر صاحب تھوڑے سے نا سائفر کے جو ایس او پیز ہوتے ہیں کہ مطلب جس طرح یہ پرائم منسٹر کے پاس آتا ہے تو پرنسپل سیکرٹری ان سے روزانہ کی بیس پہ یا وہ دیکھتے ہوئے کہ حالات کیا ہیں, کتنے سائفرز آئے ہیں, تو ان سائفرز کو پھر وہ پیش کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے جو ایمبیسیڈرز ہیں, ہائی کمشنرز ہیں, ان کے یہ سائفرز ہیں, اور ان کو پرائم منسٹر سے ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے ان کے مطابق اگر ہدایت دینی ہو, کچھ کرنا ہو, تو وہ پرنسپل سیکرٹری کو دے دیا جاتا ہے اور واپس جو ہے وہ سائفر جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس فارن آفس جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ اس کی جو ہے وہ ایس او پی ہے. اب یہاں پہ جو ویڈیو کلپ کا جس سے ڈی پوائنٹ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کپتان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک تو میرے پاس تھا تو وہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہو گیا, اس نقطے کو لے کر جو ہے وہ کھیلا جائے گا اور پیٹا جائے گا کہ یہ دیکھیں ان کے پاس موجود تھا. اور جو اقبالی بیان لیا گیا ہے قسم کا مبینہ طور پہ اعظم خان صاحب کا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ تو ان کے پاس تھا تو ان سے گم ہو گیا, یا تو مطلب ایک قسم کا ان کو ڈسٹینس کر دیا گیا ہے کہ آپ نے بیان دے دیا ہے تو آپ کو بچا لیا جائے گا. اب آپ کیس جو ہے ان پہ خان صاحب پہ جو ہے وہ بلڈ کیا جائے گا. تو کہانی یہ ہے, تو کہانی یہ ہے کہ اس کے گرد کہ جی یہ گم جو ہوا ہے وہ پرنسپل سیکرٹری سے نہیں ہوا, پرنسپل سیکرٹری سے انہوں نے واپس لیا اور اس کے بعد اپنے پاس رکھا, گھر لے گئے, بیگ میں رکھا, ڈائری میں رکھا, جو کچھ بھی تھا وہ ان کے پاس تھا. پرنسپل سیکرٹری کو واپس نہیں کیا کہ وہ فارن آفس کو واپس لوٹائیں. تو یہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کے گرد کھیلا جائے گا, اور ایف آئی اے بھی اس پہ کرے گی دباؤ, اور اس کے گرد جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی گھومیں گی. اور اسی طرح جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح وہ پھیلایا جائے گا کہ جی ہم نے تو کہا تھا یہ بیسک رول تھے, اس میں کچھ ٹھیک ہے, اس میں ریلیکسیشن ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور باہر جا کے بیچ دیے اور سارا کچھ ہوا. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گی. صرف سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے ایک شخص کو, اور ہمارے سامنے ہے, آپ بھی جو ہے ویسے یہ سوال یہ بھی آئے گا کہ
اعظم خان جو تھے اگر یہ گم گیا تھا پہلے تو ان کی ذمہ داری تھی، اگر چلیں کوئی ان سے چھین کے لے گیا اور انہوں نے کہا میں نہیں دیتا، مجھے نہیں یاد کہ وہ کدھر ہے، تو 15 مہینے سے ایک پاکستان کی قومی سلامتی کی ڈاکیومنٹ جو ہے جس سے خطرے میں پڑ سکتی ہے، خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے۔ تو یہ اس طرح کے ہی میرا خیال جرائم سے ڈر کے ہی یہ ٹٹر کرنا شروع ہوئے ہیں۔ تو دوسرا القادر کیس کے اندر بھی، ٹرسٹ کیس کے اندر بھی ہمیں جو بتایا جاتا تھا کہ وہاں پہ ایک پیرل گورنمنٹ جو چلتی تھی تگڑم تھی، شہزاد اکبر صاحب کی، ان کی اور ملک ریاض صاحب کی، جو کہ مین ایکیوزڈ ہیں اس کیس کے اندر، مگر ان سے نہ وہ واپس پیسے لیے جا رہے ہیں نہ ان کو مین ایکیوزڈ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ اس تگڑم کے 2 بندے تو آ چکے ہیں، تیسرے کو ہاتھ ڈالنے کی کس کی ہمت نہیں ہے۔ مگر مزے کی جو آئرونک بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو ان کو یہ سینس ہو گئی تھی کہ یہ معاملات خراب ہونے چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے کہا جی مجھے وہاں پہ ورلڈ بینک میں بھجوا دیا جائے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ، اور یہ باقاعدہ جا رہے تھے، آپ ہی نے شاید خبر پتہ نہیں بریک کی تھی۔ تو ابھی جی ایک خبر دیتا جاؤں کہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ان کی جگہ پہ یہ بھی ایرونک ہے کہ توقیر شاہ صاحب جا رہے ہیں، وہ بھی اتنے ہی الحمدللہ کنٹروورشل رہے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایک ٹریل چھوڑ کے جا رہے ہیں چیزوں کی، جو کہ اب نہیں تو کب نہیں تو تب نہیں، وہ بھی وہ پٹاری بھی کھلے گی اور اس میں سے بھی کافی سارے سانپ نکلیں گے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میرا یہ اسیسمنٹ ہے ریاض لاسٹلی کہ یہ پولیٹیکل زیادہ ہے لیگل سے زیادہ۔ ایم آئی رائٹ ان تھنکنگ؟ عامر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ جتنے کیسز اس وقت چل رہے ہیں اس میں جس طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے، آپ حیران، مطلب میرے لیے تو کوئی حیرانی نہیں تھی اسپیشلی آج جب یہ سارا سلسلہ چلا، لیکن میرے لیے اس سے زیادہ حیرانی یہ تھی کہ پیدر پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس کے بعد شام کو جناب ایف آئی اے آف آرز میں آفس کھلا ایف آئی اے سے، اور وہاں سے جناب انہوں نے نوٹس جاری کروایا کہ جی جناب آپ اس جو ہے نا تاریخ کو جو ہے آپ بھی آ جائیں، سید عمر بھی آ جائیں، اور ان کو بھی بلا لیا، قریشی صاحب کو بھی۔ تو اتنی تیزیاں اور پھرتیاں جو ہے بعض اوقات اوور سپیڈنگ جو ہے آپ سے بلنڈرز کرواتی ہے، یعنی جس طرح آج یہ جو کاغذ شیئر کیا جا رہا ہے، تو یہ مطلب کہاں پہ دستخط موجود ہے، کیا ہے یہ، کس نے لکھا ہے، مطلب کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، 1-2 لوگوں کی طرف سے آیا اور پورے ملک میں صحافیوں پہ پھیلا دیا گیا۔ اور آپ میں مطلب آئی ایم گریٹفل کہ یو آر ون آف دا فیو جرنلسٹ، آپ کے منہ پہ ظاہر تعریف کر رہا ہوں، لیکن آپ نے مبینہ کا لفظ استعمال کیا، مطلب ذرائع سے چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک صحافی کا یہ کام ہوتا ہے، ایک چیز آئی ہے چلیں ٹھیک ہے نیشنلی ایک چیز چل رہی ہے، کچھ لگت پڑت آ گئی ہے، جیسی بھی آ گئی ہے، اب مبینہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی مبینہ نہیں کہہ رہا، اور ذرائع ایسے چلا رہے ہیں جیسے ہر بندے کا اپنا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اتنا ان پروفیشنل ہم تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پولیٹیکل والی بات کی تو بہت زیادہ یہ پولیٹیکل ہے، اور اوور سپیڈنگ یہ بتاتی ہے کہ اتنے بلنڈرز ہو رہے ہیں کہ اب میرا خیال ہے کہ اس کو ثابت کرنا اگین یہ ایک بہت مشکل سا ایک نقطہ ہوگا اس کو آگے لے کے جانا۔ لیکن یہ ایک چیز لاسٹلی جائے ٹائم بھی کم ہوگا، ایک چیز یہ طے کرتی ہے کہ انٹینشنز جو ہیں لوگوں کی، اداروں کی، کہ جلد از جلد اس کیس کو، معاملے کو نمٹایا جائے تاکہ آگے جو ہے بڑھا جائے، کیونکہ اس سو کالڈ جن کو بوتل میں جب تک نہیں ڈالیں گے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، چاہے وہ سو کالڈ فنڈنگ لانے ملک کے اندر۔ بہت شکریہ ریاض آپ کا، آپ یہ اپنی خوبصورت رپورٹنگ جاری رکھیے گا۔ میں بس لاسٹلی یہ کہوں گا کہ ان کا جو اعظم خان صاحب کا یہ ٹریل چھوڑ کے گئے تھے جس کے اندر جو ہے، اور پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، وہ سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے، اس کا چناؤ ان کی حکومت کے اتار چڑھاؤ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب بھی جونیئر کوئی افسر لے کے جایا جاتا ہے تو اس کے بعد سے سارا سسٹم دڑام کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ 21ویں گریڈ کو جس کو کوئی اسلام آباد کا تجربہ جب لگاتے ہیں تو یہ پرابلمز آتی ہیں، یہ نرگس بی بی کے دور میں بھی آئیں، یہ فواد حسن فور کے دور میں بھی آئیں، ان کے دور میں بھی، کہ یہ پھر اپنے دوست پروری شروع ہو گئی۔ اور ابھی بھی ماشاءاللہ ان کے جو کزن ہیں جہانگیر جازیب خان صاحب، وہ ان کے اندر پتہ نہیں کیا ہے کہ ان کو وہ یہ جو 56 کمپنیوں کے کیس میں نیب میں بھی وہ کیس شاید ختم نہیں ہوا، ان کو ریٹین کیا پی ٹی آئی نے بھی، اور اس کے بعد وہ واحد شخص ہیں جن کو انہوں نے ایکسٹینشن پہ رکھا ہوا ہے،
وہ ان کے کزن ہیں، تو میرا خیال ان کا بھی حصہ ہوگا ان کو کنونس کرنے میں کہ بھائی جان گھر واپس آ جاؤ. اور پھر جس طریقے سے یہ گورنمنٹ ایک چلاتے رہے، ان کی وجہ سے پی ٹی آئی نے اور سابق وزیر اعظم نے ساری بیوروکریسی کو ناراض کیا. اپنے جو ارد گرد ایک پورے جو کلوز کچن کیبنٹ کے لوگ سارے ان سے نالاں رہتے تھے، ان کے اندر بہت ایروگنس تھی، یہ بالکل اپنی مرضی سے ہر چیز چلاتے تھے. اور میں کہنا ایک تگڑم تھی وہاں پہ جو کہ سارے فیصلے کرتی تھی. ایون جہانگیر ترین جو ہے وہ تو اوپنلی کہتے تھے کہ میری لڑائی کروانے میں جو کپتان کے ساتھ وہ صرف اس کے اندر اعظم خان تھا، اعظم خان کی وجہ سے ہی سارا ہوا. پرویز خٹک کو شکایات تھیں، باقی بھی سارے لوگوں کو وہاں پہ ان کے ساتھ شکایات تھی کہ جس آدمی کے لیے انہوں نے اتنا کچھ داؤ پہ لگایا، اور آج بھی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خان جو ہے نا اعظم خان دباؤ میں نہیں آتا اور اعظم خان دھوکہ نہیں دے گا. اعظم خان سے ابھی تک کے جو نظر آ رہے ہیں ثبوت آ رہے ہیں، اعظم خان صاحب وہ والے آدمی نہیں ہیں جس کو خان صاحب سمجھتے تھے، کبھی جانتے تھے. چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. گورنمنٹ ختم ہونے میں یا اسمبلی کی تحلیل میں صرف چند ہفتے باقی رہ گئے، مگر ان چند ہفتوں میں افتتاح کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے افتتاح. یہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بڑا ہی محبوب مشغلہ ہے، مگر یہ مشغلہ عوام کس طرح سے بھگت رہی ہے؟ بریک سے واپس آکر شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب ابھی بریک پر ہم افتتاح کے حوالے سے، تختیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کل آپ فیتوں پہ فیتے کٹوانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے فیتا بھی کاٹوں گا تختی بھی لگاؤں گا. میں نے کہا نا وہ جو ہے تختیوں کے بادشاہ ہیں. تخت یا تختیاں جو ہے نا آج کل وہ گورنمنٹ کیونکہ جانے والی ہے اناؤنس کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوری تکر لڑائی جا رہی ہے کہ کم سے کم وقت میں مقابلہ کم ہے اور جو مقابلہ زیادہ ہے ہر وقت کم ہے. اور مور پکڑی ہوئی ہے، روز کی 10-10 50 فائلیں نکل رہی ہیں. یہ آج ہی اکنے جو ہے 352 ارب روپے کے منصوبے ایک مہینہ گورنمنٹ کا رہ گیا ہے اور اس کی منظوری دے دی ہے. اور اس کی تفصیلات پڑھیں تو وہ والے ہیں جو کہ اس طرح کے منصوبے ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ چاہیے ہوتی ہے، ڈسکشن چاہیے ہوتی ہے، بغیر کسی ڈیبیٹ کے ڈسکشن کے. اور یہ روز کی جو ہے نا افتتاح کا اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو تختیاں لگوا رہے ہیں کہ آپ اس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. برسات کا موسم ہے، انہوں نے اپنے پچھلے 3-4 مہینے میں یہ آرڈر دیا ہوا تھا اور سی ڈی اے بالکل ان کے ساتھ شامل ہے. اسی لیے وہ 1-2 چیئرمین بھی اس لیے فارغ ہو گئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 مہینے میں بنے. ایک چیز جو انجینئر کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے سے کم بن ہی نہیں سکتی سال میں، 3 مہینے میں چاہیے، وہ 3 مہینے بنے گی تو وہ گرے گی. اس لیے وہ جو مارے گئے درجنوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں. پہلے دیکھیں آپ یہ کون سا پل ادھر بارہ کہو کا ٹوٹا اور اس کے اندر جو ہے 2 مزدوروں کی جان چلی گئی. اس کے بعد پھر جو ہے سواں کا پل ٹوٹا، اس میں بچ گئے وہ کچھ لوگوں کی جان نہیں. مگر سوا پل پر خوفناک ٹریفک حادثہ اس کی وجہ سے ہوا، 7 لوگ کی جان چلی گئی. پر ابھی حال ہی میں مکمل ہونے والی کرنل شیر خان روڈ اور دوبارہ اکھڑنی شروع ہو گئی ہے. یہ شاہین چوک فلائی اوور کی مدت جو ہے کی تکمیل بھی 8 ماہ سے کم کر کے 4 ماہ میں انہوں نے کہا جی اس کو مکمل کریں. وہ جانے سے پہلے موت بانٹ رہے ہیں، تختیاں نہیں لگا رہے ہیں، جانے سے پہلے موت بانٹ رہے ہیں. وہ موت جب جلدی میں کریں گے، بغیر سوچے سمجھے کریں گے کہ جی وہ اس کا کیا اثرات ہیں، اس کے راستے میں کسی کا کوٹھی آ جائے، کچھ آ جائے، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس یہ دیکھیں یہ تختی بس کٹوا رہے ہیں. تو یہ تختیاں جو ہیں لگانے سے یہ فوکس ان کو یاد تختیوں کی وجہ سے نہیں کیا جائے گا، ان کو یاد کیا جائے گا ان کے ورثے سے. ان کی یہ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ پٹرول کی قیمت اور جو بجلی کی قیمت اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور ان چیزوں سے یاد کیا جائے گا. ڈالر کے ریٹ سے یاد کیا جائے گا، بلا 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 چیزیں روپے کے ویلیو سے اور گورننس کی وجہ سے کہ ان کا بہت زیادہ تھا. شہباز سپیڈ جو سنتے تھے اس شہباز سپیڈ کا ہم نے حال دیکھ لیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف میرا شروع سے یہ کہنا تھا کہ ان کو پرائم منسٹر لانا ان کے ساتھ بھلا کرنا نہیں تھا، ان کے خلاف سازش تھی. انہوں نے کہا یار یہ ہمیشہ ایک خطرہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ پیچھے نواز شریف صاحب اوور دا شولڈرز دیکھتے رہتے ہیں کہ پیچھے سے چاقو نہ لگ جائے. تو ان کا اس چاقو کو ذرا نا
بالکل موقع دے دیتے ہیں اور وہ بالکل اس کو کھند کر کے نا آپ گھر بھیج دیں گے. نیکسٹ ٹائم کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شہباز شریف صاحب کو لے کے. ہاں ان لوگوں کو جن کو تابع داری چاہیے, وہ جو کہتی تھی نا مریم بی بی کے بندہ تابع دار ہے, تو بندہ ان کا جو جتنا چاچا تابع دار ہے نا, اتنا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی حکمران تابع دار نہیں ملا گا. جدھر کہنا ہے جہاں فیتا کہنا ہے فیتا کاٹ لیں. وہ کہتے ہیں مجھے اختیارات چاہیے ہی نہیں ہے, مجھے صرف دن میں جو ہے نا 5-7-10 گاڑیاں ہوں, پروٹوکول ہو, اور جا کے فیتا کاٹیں اور سنگ بنیاد رکھیں, گملوں میں مٹی ڈالیں, پانی ڈالیں. تو یہ پرائم منسٹر کا ٹینس ہو گیا. جاتے جاتے 30 سیکنڈ ہے, تھوڑی سی ایک لائٹر نوٹ پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. یاد رکھنے سے مجھے بھی کچھ یاد ہے, بچپن میں آپ نے کبھی تختی لکھی ہے؟ میں نے میری بڑی شوقیہ لکھی ہے. میرے اسکول میں تختیاں نہیں تھیں, مگر میرے گھر میں ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا اصلاح کرنی ہے اگر تو تختی لکھو. میں نے لکھوائی ہے, مگر میری رائٹنگ کا اس پہ فضل میری ڈاکٹروں جیسی رائٹنگ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, دیکھنے والے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.